रूह यारम बाय अरीत शाह एपिसोड 3। आज यारम और रूह की आयरलैंड की फ़्लाइट थी। रूह तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जहाज़ में बैठने से उसे डर भी लग रहा था। पहले पाकिस्तान से दुबई आते हुए भी वो कितना डर रही थी, लेकिन तब वो अकेली थी। अब यारम उसके साथ था। वो इस वक्त एयरपोर्ट पे बैठे अपनी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। रूह तो ये सोच सोच के खुश हो रही थी कि वो पहाड़ों, समुंदरों और बर्फ़ के बीच जा रही है। वो तो अपने घर से भी कभी बाहर न निकली थी, और अभी इतने दूर दूसरे मुल्क में वो हमेशा से बर्फ़ गिरते देखना चाहती थी, लेकिन मुल्तान जैसे शहर में बर्फ़ गिरना एक ख्वाब जैसा था। यारम का सारा ध्यान उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर था, जहाँ एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। वो अपने चेहरे से अपने दिल का हाल छुपा नहीं सकती थी। सारिम के बारे में उसने रूह को दोबारा भी यही बताया कि वो उसे फंसाना चाहता है, वो उसके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। रूह का उसकी एक एक बात पे ईमान लाना यारम को गिल्ट में मुब्तला कर गया था, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बता पाया और ना ही उसे कुछ भी बताने का इरादा रखता था। थोड़ी देर में फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। यारम, मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, मुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर मत जाइएगा, सारा वक्त मेरे साथ रहिएगा। अगर मैं सो गई तो भी मुझे अकेला छोड़ के कहीं मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लगेगा। रूह उसके साथ तकरीबन चिपकी हुई तेज़ तेज़ बोल रही थी, मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। वो उसे अपने साथ लिए अपनी सीट पे आ बैठा था। थोड़ी देर के बाद जहाज़ ने उड़ान भरनी थी, जबकि रूह आंखें बंद किए उसका हाथ दोनों हाथों में मजबूती से थामे न जाने क्या ज़ेरे लब बुड़बुड़ा रही थी। यारम ने ज़रा गौर किया और उसके लबों के पास अपना कान रखा तो पता चला वो कुरानी आयात पढ़ रही थी। उफ डरपोक लड़की। यारम उसके डर पर ज़रा सा मुस्कुराया और उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामकर उसे सीट बेल्ट पहनाने लगा। और फिर जब फ़्लाइट उड़ान भरने लगी तो वो चीख मार के उसके सीने में मुँह छुपा गई। शायद लोगों के लिए ये कोई नई बात न थी, इसलिए किसी ने भी मुड़कर न देखा, और अगर कोई देखता भी तो कौन सा यारम को परवाह थी, वो तो उसे अपने सीने से लगाए बिल्कुल पुरसकून था। रूह, उस तरफ देखो। यारम ने उसे खिड़की की तरफ मतवज्जा किया, जहाँ से बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग बिल्कुल उनके साथ साथ नज़र आ रही थी। यारम, ये तो इस होटल से भी नज़र आता है ना, जहाँ हम खाना खाने जाते हैं। रूह ने ज़रा सा उसके सीने से मुंह निकाल के पूछा। हाँ रूह, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग है। देखो इसे ही कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम तो बेकार में ऊंचाई से डरती हो, लोग यहाँ पर आकर सेल्फी बनाते हैं। मुझे नहीं बनानी कोई सेल्फी, मैं यहीं पे ठीक हूँ। वो मज़ीद उसके सीने में घुसते हुए बोली, यहाँ पर तो मैं भी ज़रूरत से ज़्यादा ठीक हूँ। वो उसके गिर्द बाजू का घेरा मजबूत करते हुए बोला। यारम, यह हमारा बेडरूम नहीं है, आप मेरे ऊपर से हाथ हटाएं। वो मुंह बना के बोली, मगर ये तो था कि वो ये सोच कर कि लोग उन्हें देख रहे होंगे। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन वो अपने मासूम से डर का क्या करती। पाकिस्तान से दुबई आते वक्त उसके जहन में ये बात थी कि न जाने यारम कैसा होगा, वो भी उन्हीं लोगों जैसा होगा जिनके साथ वो आज तक रहती आई है। अगर वो ऐसा होता तो शायद वो सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजार लेती, लेकिन यारम तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, और रूह की नज़र में वो बिगड़ चुकी थी। यारम की मोहब्बतों ने उसे बिगाड़ दिया था। अब वो यारम की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अब सिर्फ यारम की मोहब्बत ही चाहिए थी। यारम का उसकी परवाह करना, उसका ख्याल रखना, उसे मोहब्बत देना, कोई भी बात उसे प्यार से समझाना। अगर ये सब कुछ बदल जाए तो शायद रूह ज़िंदा भी न रह पाए। तो ठीक है, तुम भी ज़रा अपने मेरा मतलब है मेरे सीने से बाहर निकलो। आखिर ये हमारा बेडरूम थोड़ी है। उसने रूह के सर को ज़रा सा अपने आप से अलग किया, मगर रूह ने दोबारा उसके सीने पर अपना सर रख दिया। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, बस आप अपने आप पे कंट्रोल करें। तो फिर मैं भी ऐसे ही ठीक हूँ। यारम ने फिर से उसके गिर्द अपने बाजू रखे। प्लीज़ नहीं ना। रूह ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखा तो यारम ने उसके गिर्द से हाथ हटा लिए, और थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद सो गई। तो यारम ने अपने हाथ दोबारा से उसके गिर्द रख लिए ताकि उसकी नींद ख़राब ना हो। आँख खुली तो यारम अब भी उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा बनाए उसे अपने सीने से लगाए मोहब्बत से देख रहा था। यारम, हम अभी तक नहीं पहुँचे? रूह ने आंखें मलते हुए पूछा। वो गहरी नींद से जागी थी। नहीं मेरी जान, अभी तो बमुश्किल आधा सफ़र हुआ है। ये तो बहुत दूर है, रूह मासूमियत से कहती एक बार फिर से उसके सीने पर अपना सर रख गई। यारम, आयरलैंड क्या गोरों का मुल्क है? नींद तो वो पूरी कर चुकी थी
تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لاتی ہے، اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ میں نے تو خبروں میں کبھی اس ملک کے بارے میں کچھ خاص نہیں سنا۔ ہاں، کیونکہ اس ملک میں کچھ خاص ہوتا ہی نہیں۔ ہر ملک اپنی لڑائیوں اور فوج کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، جبکہ آئرلینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئرلینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے، تمہیں پتہ ہے روح؟ آئرلینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سرے سے ہے ہی نہیں۔ یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ اچھا یار، کہیں یہ آئس لینڈ لکھا ہوتا ہے، کہیں یہ آئرلینڈ لکھا ہوتا ہے۔ اب میں اس کو بس پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب، فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے؟ کیا ان پہ حملے نہیں ہوتے؟ روح حیران اور پریشان اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں روح، اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے امن پسند ملک ہے۔ یہاں پر کوئی فوج نہیں، یہاں تک کہ یہاں کی پولیس بھی اپنے پاس پستول، بندوق یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ یہاں کی پولیس بھی صرف نام کی پولیس ہے۔ اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے بے وجہ نہیں لڑتے۔ یہاں کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی۔ یہاں کے مرد ایک ہی شادی کرتے ہیں اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات قائم نہیں رکھتے۔ اور سب سے خاص بات، اس ملک میں جانور نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے اس ملک میں جانوروں کی تعداد صرف 1,500 ہے، اور انسانوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے زیادہ۔ اب 3 لاکھ لوگوں میں صرف 1,500 جانوروں کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے۔ یہاں کے لوگ جانور نہیں پالتے۔ اس ملک کی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے، لیکن سب سے اہم بات، یہ دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں میں 9ویں نمبر پہ ہے۔ اور کوئی سوال؟ یارم کے ذہن میں جو بہت سارے سوال آ رہے تھے، ان سب کے جواب وہ دے چکا تھا، لیکن پھر بھی شرارت سے اس سے پوچھنے لگا، تو وہ نفی میں سر ہلا کے بیٹھ گئی۔ ایک سوال اور ہے، پھر اچانک اٹھ کے بولی، اسے آئس لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف گرتی ہے۔ اچھا آئس ہے، اوکے، آئس لینڈ۔ یارم نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ یارم، یہ خوبصورت تو ہے نا؟ میرا مطلب جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ کچھ خاص خوبصورت ہوگی۔ روح نے منہ بنا کے کہا تو یارم مسکرایا۔ یہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو تو اس ملک کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، آپ یہاں پہلے بھی آئے ہیں؟ ہاں، میں جب بھی سکون چاہتا ہوں میں یہاں آتا ہوں۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے کچھ بتایا بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس ملک میں اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی لوگ زیادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب، یہاں کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے؟ روح کے کہتے ہوئے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہنتے ہیں میری جان، لیکن زیادہ نہیں پہنتے، کم کم پہنتے ہیں۔ یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم معلومات جو میں وہاں پہنچ کے بتاؤں گا تمہارے لیے سرپرائز سے کم نہیں ہوگی، یارم نے مسکرا کے بتایا۔ یارم نے اسے اور بھی کچھ بتانا چاہا، لیکن روح تو ابھی تک کپڑوں والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ آئس لینڈ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یارم، ہمیں پہنچتے ہوئے تو رات ہو گئی۔ روح نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تو یارم ذرا سا مسکرا دیا۔ نہیں بیبی، یہاں رات نہیں ہوئی، یہاں دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے۔ یارم نے بتایا تو وہ حیران اور پریشان اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب آپ کا؟ اگر یہاں دوپہر ہے تو اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے، جیسے شام ہو؟ روح نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو وہ معلومات ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ آئس لینڈ میں سردیوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اگر ہفتہ 15 دنوں کے بعد ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف 3 سے 4 گھنٹے کے لیے ہی، ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لگائے آگے لے کے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بہت سردی لگ رہی تھی، وہ تو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ یارم، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں اتنی سردی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو شال سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام۔ سردی سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے بتایا تھا بیبی، لیکن تم نے کہا تھا کہ وہاں پر بھی ایسی ہی سردی ہوگی جیسے دبئی میں ہوتی ہے۔ یارم شرارت سے بولا تو روح اسے گھور کے رہ گئی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا تھا وہ اسے ایسے ملک میں لے کے جانے والا ہے جہاں سورج ہی طلوع نہیں ہوتا۔ یارم، یہاں میری کلفی جم جائے گی، پلیز جلدی چلیں۔ ایئرپورٹ سے انہیں اس ہوٹل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے سویٹ بک کروایا تھا۔ اب صرف پارکنگ سے وہ ہوٹل کے اندر جا رہے تھے، جس پہ روح سردی سے کانپ کانپ کے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ سوری میری جان، میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دبئی میں سردی
ہو نہ ہو باقی ملکوں میں ہے، اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی تو مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ کچھ تو کرنا ہی تھا نا؟ وہ اب بھی شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ ساتھ روح کو اپنے ساتھ لگائے اس کے بازو سہلا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ منہ بنا کے بولی، جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بچ رہے تھے۔ یارم ہمارے کمرے میں کھڑکی تو ہوگی نا؟ اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے؟ دیکھیں نا یارم، یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں کھڑکی سے دیکھوں گی کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اتنی سردی ہے یہاں۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ نہیں نکلو گی تم تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ مجھے بستر میں نہیں گھسنے دو گی، اب اپنے ہی ارادے بدل لیے ہیں محترمہ نے۔ ہاں تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اتنی سردی ہوگی، اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں ایسے الفاظ نہ کہتی نا۔ وہ منہ بنا کے سارا الزام اسے ہی دینے لگی، جسے یارم نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ بتائیں نا کمرے میں کھڑکی ہے یا ایسے ہی ڈمپلز دکھاتے رہیں گے؟ وہ اس کے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر نہیں ہوئی تو یارم کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو میں آپ کے ڈمپلز کھا جاؤں گی، وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کے بولی۔ بھوکی کہیں گی؟ یارم اس کے گال پہ چٹکی کاٹتے ہوئے مینیجر سے اپنے روم کی چابی لینے لگا۔ یارم یہ کتنا پیارا کمرہ ہے، اس نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ کمرے کو مکمل پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر جگہ لال پھولوں کی پتیاں ہی پتیاں تھیں، یہاں تک کہ ٹیبل اور بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر پھولوں کے بڑے بڑے بکے تھے۔ روح ایک ایک پھول کو چھوتی اصلی ہونے کا اندازہ لگا رہی تھی۔ یارم مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہم یہاں اس کمرے میں رہیں گے، کتنے پیارے پھول ہیں، آپ وہاں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں، دیکھیں تو صحیح۔ وہ ایک پل کے لیے ساری سردی بھول چکی تھی، پھر پھولوں کے بکے کے قریب جا کے اس کے پھولوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے وہ، اسے پھول دکھاتے ہوئے بولی۔ گلاب کی ایک ننھی سی کلی جو ابھی کھلی تھی۔ یارم میں نے کبھی اتنے پھول ایک ساتھ نہیں دیکھے، ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم پھول وغیرہ لگائیں، یہ کتنے پیارے لگتے ہیں نا ایک ساتھ، اور یہ والا دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی پھول کو چھو رہی تھی۔ ہاں پیارا ہے لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، یارم نے اپنا گال اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ ناسمجھی سے انچ بھر کے فاصلے پہ کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کھڑکی نہ ہونے کی صورت میں تم نے میرے ڈمپلز کھانے تھے نا؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ یارم میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور بہت سردی بھی لگ رہی ہے، اس کے ارادے جان کر وہ فوراً بولی۔ ہاں لیکن میری تھکن اتارے بغیر تم سو نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے کو اس سے بات کرنے کا موقع دیے بغیر وہ اس پر جھک چکا تھا۔ اٹھ جاؤ روح یار، کتنا سونا ہے، فلائٹ میں بھی بس سوتی رہی ہو، اب بھی سوئے جا رہی ہو، تمہاری یہ نیند پوری ہونی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہنی مون ٹور سارا ہی تمہاری نیندیں پوری کرنے میں گزر جائے گا، اٹھ جاؤ یار۔ وہ محبت سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا، جبکہ روح ایک نظر اسے دیکھ کے دوسری طرف کروٹ لے کے سو گئی۔ یارم دوبارہ ہوٹل کا وزٹ کر چکا تھا، 2 بار ہوٹل کا وزٹ کر چکا تھا، وہ 2 بار سارے ہوٹل کا راؤنڈ لگا چکا تھا، اور ایک روح تھی جس کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کل جب وہ لوگ یہاں پہنچے تب یہاں برف باری نہیں ہو رہی تھی، ہاں لیکن سردی روڈز برف سے بھری ہوئی تھیں۔ روح نے کہا کہ اسے روئی جیسی برف خود پہ گرتے ہوئے دیکھنے کا شوق ہے، اور صبح سے ہی یہاں پہ برف باری ہو رہی تھی اور روح اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ یارم اپنا فون تک وہیں چھوڑ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہاں لیکن اسے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ روح نے یہاں آ کے صرف اپنی نیند ہی پوری کرنی ہے۔ اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی نا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی دھمکی سے بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یارم اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا جو کہ کل پھولوں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے روح کو نظر نہیں آئی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کے یارم نے کہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، جبکہ ہوٹل کا یہ کمرہ آلریڈی یارم کے نام پر بک تھا۔ یارم جب بھی یہاں آتا تب اسی کمرے میں رہتا تھا اور اس کمرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ یہ کمرہ اس کی اپنی ملکیت تھا جو اس نے خریدا نہیں تھا بلکہ ہتھیایا تھا،
ہوٹل کا مالک ایک بار دبئی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانے، جس کے بدلے میں یارم نے اس سے اس کے ہوٹل کا سب سے پرسکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ یارم نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیز برف باری کی وجہ سے برف سے ڈھکنے لگا۔ برف کے نیچے ہاتھ بھی ٹھنڈا یک ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا۔ میرا معصوم سا بچہ، وہ اس کا ریاکشن سوچتے ہوئے آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا اور برف سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر انڈیلنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے ترس آنے لگا، وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سی برف اٹھائی اور آہستہ سے روح کی چھوٹی سی ناک پہ رکھی۔ وہ بلبلا کے اٹھ کے بیٹھی اور اس کے ہاتھ میں برف دیکھ کر اسے گھورنے لگی۔ یارم، یہ آپ کیا کرنے والے تھے میرے ساتھ؟ اس نے برف سے بھرے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیبی، سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن کر نہیں پایا۔ تمہارے معصوم چہرے کے آگے میں ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ تمہارے معاملے میں یہ دل بہت ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے، میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ سے برف ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا بولا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ صدمے سے بولتی ہوئی ایک بار پھر سے بستر میں گھس گئی۔ یہ کیا حرکت ہے روح، تم ایک بار پھر سے سونے لگی ہو؟ اس نے روح کے چہرے سے کمبل ہٹایا، لیکن افسوس روح سونے نہیں لگی تھی بلکہ وہ سو چکی تھی۔ یا اللہ، کون سی نیندیں ہیں اس کی جو پوری ہی نہیں ہو رہی؟ یارم سوچتا ہوا جیکٹ اور شوز اتار کر اسے کسی تکیے کی طرح اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ نیند تو ویسے بھی پوری کر چکا تھا لیکن پھر بھی یہاں روح کے قریب اس کا سکون تھا۔ روح آخر کار اپنی نیندیں پوری کر کے اٹھی تو اسے بھوک ستانے لگی، جبکہ یارم اس کے ساتھ ہی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ یارم، آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ روح معصومیت سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی پوچھنے لگی، جبکہ نیند میں ہونے کی وجہ سے 3 گھنٹے پہلے یارم نے جو ظلم اس پہ کیا تھا وہ بھول چکی تھی۔ جاگ رہا ہوں بیبی، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے بولا۔ تو پھر کچھ کریں، میرے پیٹ میں چوہے خودکشی کر کے حرام موت مریں، انہیں کچھ کھلا کے ان کی جان بچا لیں۔ روح معصومیت سے اپنے بھوکے چوہوں کی داستان سنا رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں تمہارے معصوم چوہوں کو اس طرح سے حرام موت نہیں مرنے دوں گا۔ تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں آرڈر کرتا ہوں۔ وہ زور سے اس کا گال چومتے ہوئے اٹھا۔ پھر ہم باہر چلیں گے گھومنے کے لیے۔ آج کی رات میں نے تمہارے لیے بہت اسپیشل سرپرائز پلان کیا ہے، وہ مسکرا کر اسے بتاتا ہوا لینڈ لائن فون اٹھانے لگا۔ یارم، بہت سردی ہوگی نا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بیبی، سردی جتنی محسوس کرو گی اتنی لگے گی نا، تم اسے محسوس ہی مت کرو، بس تم آج رات کے سرپرائز کے بارے میں سوچو۔ میں یہ ہنی مون ہمارا بیسٹ ٹور بنانا چاہتا ہوں، اس کا ایک ایک پل ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ میں اسے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں اسے اسپیشل بنانے میں تم میری مدد ضرور کرو گی، ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھنے لگا تو روح جوش میں زور زور سے گردن ہلانے لگی۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہاں اتنی سردی ہے تو یہاں کبھی نہ آتی۔ یارم، یہ دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ ابھی اپنے کپڑے نکال رہی تھی جب اسی طرح بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ یارم بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یارم، یہ سب میرے کپڑے تو نہیں ہیں، دیکھیں یہ پتہ نہیں کس کے کپڑے ہیں، یہ جینز، یہ چھوٹی سی شرٹس، اور میں نے تو کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، یہ میرے نہیں ہیں۔ وہ حیران اور پریشان ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی جو واقعی اس کے نہیں تھے۔ یارم بھی پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تمہارا بیگ کسی کے ساتھ چینج ہو گیا ہے، رکو میں مینیجر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ سارے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ ایسے کیسے میرا بیگ چینج ہو گیا؟ یہ مینیجر دیکھ نہیں سکتا تھا؟ روح منہ بنا کے بولی۔ روح منہ بنائے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بیبی غصہ مت کرو، میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں اسے، تب تک تم یہ سارے کپڑے واپس پیک کر دو، جس کے ہیں اسے واپس بھی دینے پڑیں گے نا؟ وہ مسکراتا ہوا روم سے باہر نکل آیا۔ بریکٹ، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں سر، آپ کی وائف کا بیگ جن لوگوں کے ساتھ بدلا ہے وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر چکے ہیں، ہوٹل کے مینیجر نے اپنی مخصوص زبان میں جواب دیا۔ اٹس اوکے، یارم آئس لینڈ زبان میں جواب دیتا واپس کمرے میں آ گیا۔ بیبی کچھ بھی پہن لو ان میں سے، کیونکہ تمہارے لیے ایک بہت بری خبر لایا ہوں میں۔ یارم کمرے میں آتے ہی بیڈ پہ لیٹ گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا بیگ چینج ہوا ہے نا، وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔
اور اس ملک میں تمہیں پاکستانی کپڑے نہیں ملیں گے۔ دعا کرو کہ اس لڑکی کو وقت پہ پتہ چل جائے کہ اس کا بیگ چینج ہوا ہے۔ اسی کنڈیشن میں تمہیں تمہارا بیگ واپس مل سکتا ہے، ورنہ تمہیں یہاں پہ انہی کپڑوں کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو ہم شاپنگ پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن تمہیں یہاں پر ایسے ہی کپڑے ملیں گے۔ یارم میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی، آپ کو تو پتہ ہے نا میں یہ عجیب کپڑے نہیں پہن سکتی۔ وہ پریشانی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کے اسے دکھا رہی تھی۔ دیکھو روح، جلدی فیصلہ کرو، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب ہم باہر جانے والے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کپڑوں کی ضد کی وجہ سے میرا سرپرائز خراب ہو۔ اسی لیے جلدی سے ان میں سے پہننے کے لائق کپڑے دیکھو اور پہن لو، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کل ہی شاپنگ کریں گے اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لائق کپڑے خرید لیں گے، لیکن وقتی گزارا تو کرنا پڑے گا نا، پلیز اب جلدی کرو۔ آپ نے مجھے حجاب بھی نہیں لانے دیا، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچے یہی کپڑے پہن لیتی، لیکن اب بنا عبایا کے آپ مجھے یہ بے فضول ناقابل قبول کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا جان بوجھ کے تو نہیں کیا؟ روح نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف شک کی نظروں سے دیکھا۔ روح، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کی توجہ بنائیں۔ اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں یہ کپڑے پہننے دے رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر رکھ کے آگ لگا چکا ہوتا۔ اب جلدی کرو، کچھ دیکھ کے پہن لو۔ یارم خود ہی بیگ سے کوئی قابل قبول کپڑے ڈھونڈنے لگا، اور پھر جینز کے ساتھ ایک لانگ شرٹ نظر آ ہی گئی، لیکن افسوس سلیو لیس۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ ہائے یارم، یہ کیسے پہنوں میں؟ ان کپڑوں کے ساتھ بازو کا کپڑا ہی نہیں ہے، میں نہیں پہن سکتی۔ روح کپڑے بیڈ پہ پھینک کر وہیں منہ بنا کے بیٹھ گئی، لیکن یارم کی گھوری پر نظریں پڑتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں؟ یارم نے گھور کے کہا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ ایسے منہ بنائے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یارم کا اس پر غصہ کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہائے یہ مجبوری۔ وہ چینج کر کے باہر آئی، کپڑے بالکل اس کے ناپ کے تھے، لیکن بازو پہ بالکل بھی کپڑا نہ تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرماتی تھی، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے، جو بہت شرم آ رہی تھی۔ یارم اس کی شرم و حیا دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنا جیکٹ اتارا اور اسے پہنانے لگا۔ اس نے بھی فوراً جیکٹ پہن لی۔ یارم، بازو کا تو ہو گیا، لیکن دوپٹہ نہیں ہے۔ دوپٹہ تو مسئلہ ہے، لیکن تمہارے پاس شال ہے نا؟ یارم نے بتایا تو وہ خوش ہو گئی۔ شکر ہے اس کے پاس شال تو تھی، ورنہ ایسے بے ڈھنگے کپڑے وہ پہن کر باہر کیسے جاتی؟ ویسے یہ کپڑے صرف اسی کو بے ڈھنگے لگ رہے تھے۔ یارم نے اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈے تھے جنہیں وہ آسانی سے پہن سکے۔ ان کپڑوں میں کہیں سے بھی وہ بے لباس نہیں ہو رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ باہر نکلے تو باہر کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ یارم، یہ کیا، اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ یہاں پر 2 ہفتے سورج نہیں طلوع ہوتا۔ تمہیں کہا بھی تھا اٹھ جاؤ، جلدی چلتے ہیں، لیکن تم نے تب میری بات نہیں مانی۔ اب اندھیرے میں ہی چلنا ہوگا، اور ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو صرف 3 ہی بجے ہیں۔ ہاں صرف 3 ہی بجے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے شام کے 7 بج رہے ہیں۔ روح اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر شال، ٹوپی، دستانوں اور جیکٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی یارم کو ایک بات پتہ چلی کہ اسے سردی بہت لگتی ہے، یا وہ سردی کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر برف گر رہی ہو تو سردی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا، اور یارم بھی اس بات سے اتفاق کرتا تھا۔ یارم، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ہوٹل کی پچھلی جانب۔ یارم اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ چلائے جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ پر جہاں ہوٹل کے ہی کچھ لوگ کھڑے کچھ کر رہے تھے، ان کے قریب چلا گیا۔ آلتگرت بریکٹ، سب کام ہو گیا؟ یارم نے پوچھا۔ بریکٹ، جی سب ہو چکا ہے، آپ دونوں انجوائے کریں، آدمی نے اپنی زبان میں کہا۔ یارم، یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ مجھے تو یہ عربی لگتی ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد روح یارم سے پوچھنے لگی۔ ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے روح، ہر کوئی اپنی زبان بولتا ہے، جیسے ہم اردو بولتے ہیں، دبئی والے عربی میں بات کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی اپنی ایک زبان ہے۔ اب تم ان سب کو چھوڑو، یہاں اندر آؤ، اگلے 2 منٹ 50 سیکنڈ میں تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ وہ اسے کھینچ کر اس جگہ پہ لانے لگا جہاں کچھ دیر پہلے وہ آدمی کچھ کر رہے تھے۔ یہاں ایک گول سی شکل میں ایک گرل نما کوئی چیز بنائی گئی تھی، جس کے آگے پیچھے ہر طرف لال گلاب لگے تھے۔ یارم نے گرل کا دروازہ کھولا اور اسے اندر لایا۔
یارم یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ روح دل سے تعریف کرتی مسکرائی۔ ہاں لیکن تم سے پیارا نہیں۔ یارم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، آج تک میں کہتا آیا ہوں، آج تم کہو گی۔ تم نے خدا سے مجھے تو مانگ لیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی میری ہو کہ نہیں۔ روح میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھنے لگا۔ روح نے شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسے نہیں، زبان سے بولو۔ ہاں۔ روح شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ اوہو، پورا بولو بیبی۔ یارم نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مزید باہوں میں بھرا۔ مجھے ان گوروں کی زبان میں بولنا ہے، اپنا بچپنا نہیں بچنا، اپنا بچنا مشکل دیکھ کر روح نے بہانہ گھڑا۔ اچھا جی، یہ بھی اچھی بات ہے، تو پھر کہو مجھ سے کہ ایگ ایلس کا پگ۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ یہ کیا ہے؟ روح نے ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کے اس آئس لینڈ زبان کا اظہار محبت سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اب تم بھی بولو جلدی۔ میں کیا بولوں؟ روح نے شرارتی انداز میں کہا تو یارم اسے گھور کے رہ گیا۔ اچھا کہتی ہوں، یہ بڑی بڑی آنکھوں سے ڈرانا بند کرے مجھے، روح نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں کیا تھا وہ؟ میں بھول گئی۔ وہ آئیگو میگو۔ روح، وہ آئیگو میگو نہیں، ایگ ایلس کا پگ ہے۔ یارم نے صدمے سے آئس لینڈ کا بیڑا غرق ہوتے ہوئے سنا۔ ہاں وہی ایگ ایلس کا پگ، روح نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، اور اس کے اظہار کرتے ہی آسمان سے برف گرنے لگی۔ یارم نے پورا انتظام کیا تھا کہ وہ اس سے اظہار محبت کرے گی تبھی برف گرنا شروع ہوگی، اس لیے تو وہ اتنی جلدی مچا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہر ایک سیکنڈ کے ٹائم کا حساب کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ برف کب گرنا شروع ہوگی، لیکن یارم کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہ تھا کہ اس کا اظہار محبت اس طرح سے ہوگا۔ وہ اسے موسٹ رومانٹک بنانا چاہتا تھا، لیکن روح کا آئس لینڈ زبان سیکھنے کا شوق اس کے اظہار محبت کا بیڑا غرق کر گیا تھا۔ یارم کا ارادہ ابھی وہیں رکنے کا تھا، لیکن روح نے برف کی وجہ سے جلدی واپس چلنے کو کہا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ ڈنر کر کے جائیں گے، لیکن روح نے کہا کہ وہ ڈنر بھی روم میں کریں گے کیونکہ اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ آخر یارم کو روح کی ہی ماننی پڑی۔ وہ اسے روم میں چلنے کا کہہ کر کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ بریکٹ، اس لڑکی کو دیکھو کتنی خوبصورت اور ہاٹ ہے۔ ہاں یار، یہ تو بہت ہی زیادہ ہاٹ ہے۔ روح اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پاس کھڑے لڑکوں نے اس کی طرف دیکھ کر کمنٹس پاس کیے۔ روح تو ان کی زبان سمجھی ہی نہیں اور نہ ہی اس نے ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا۔ وہ تو ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، جبکہ یارم یہ سب کچھ سن چکا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تک باہر ابھر رہی تھیں۔ کوئی اس کی بیوی پر اس طرح سے کمنٹ پاس کرے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو کسی دوسرے کی ماں بہن کی ذات پر اس طرح سے بات نہیں کرنے دیتا تھا، یہاں تو اس کی اپنی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا آرڈر کر کے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جب مڑ کر ایک دفعہ ان دو لڑکوں کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اس طرح سے کمنٹ پاس کر رہے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو روح اس کا کرتا پہن کر جو کہ زمین پر لٹک رہا تھا نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے کرتے میں وہ نہ صرف بہت پیاری لگ رہی تھی بلکہ یارم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ کتنے حق سے وہ اس کی چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، تب بیٹر کھانا لے آیا۔ یارم نے دروازے سے ہی اس کے ہاتھ سے کھانے والی ٹرالی کو خود پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا، پھر کھانا ٹیبل پہ لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا جو کہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ میں یہ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر واش روم جانے لگی۔ ارے کیوں جا رہی ہو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو، ان میں کیوں چینج کرنا چاہتی ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ کہاں پیاری لگ رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے میں ان میں گم ہو جاؤں گی، روح نے منہ بنا کے کہا۔ ڈونٹ وری، میں ڈھونڈ نکالوں گا، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں، وہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں۔ روح روٹھے انداز میں بولی۔ ارے میری جان، میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ تم مجھ سے کب کچھ مانگو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ یارم پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا جب روح نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پہ رکھی۔ مجھے یہ چاہیے۔ ارے میرا بیبی، یہ تو ہیں ہی تمہارے، تم جب چاہے لے لو، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں، اس گال پہ ایک ٹیٹو بنوا لیتا ہوں جس پہ لکھا ہو روح یارم کی پراپرٹی، تاکہ یہ تم سے کوئی بھی نہ چھین پائے۔
اس نے مکمل ڈمپلز کی نمائش کرتے اپنے لب اس کے گال پہ رکھے۔ یارم آنکھیں بند کریں، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یارم کا بس چلتا تو وہ کبھی اس کا شرمایا سا یہ روح اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ کریں نا پلیز، روح ضدی سے انداز میں بولی۔ اوکے، یارم نے بس اتنا کہہ کے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نو چیٹنگ، روح نے پھر سے کہا۔ آئی نیور چیٹ روح، یارم آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ روح نے یقین کر کے اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے چہرے کے قریب آئی اور اپنے ہونٹوں کو بالکل اس کے لبوں کے قریب لے گئی، مگر ہمت نہ کر پائی، اس لیے پیچھے ہو گئی۔ پھر حوصلہ پیدا کیا اور پھر اس کے قریب گئی۔ رہنے دو روح، تم سے نہیں ہوگا، یارم آخر بول پڑا۔ ہوگا نا، روح کانفیڈنس سے بولی مگر لڑکھڑا گئی۔ اوکے دین، وہ اسی کے انداز میں کہتا مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے ایک بار پھر سے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اس کے قریب گئی اور پھر ہمت ہار کے اس کے گال پہ اپنے لب رکھ دیے۔ بس ہو گیا، کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا، یارم جیب بھر کے بدمزہ ہوا۔ ہاں مجھ سے نہیں ہوتا اور آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ روح اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پہ گئی اور سر سے پیر تک کمبل تان کے لیٹ گئی، جبکہ اس کا پیارا سا روپ یارم کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ یارم ابھی تک جاگ رہا تھا جبکہ اس کے پاس لیٹی روح مکمل خوابوں کی دنیا میں تھی۔ وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف گیا۔ ایک مٹھی میں بیگ سے کوئی چیز نکالی اور اسے مٹھی میں دبا کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پورے ہوٹل کو دیکھ رہا تھا جہاں اس وقت ریسیپشن پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند تھیں، ویسے بھی یارم اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہوڈ سے کور کیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یارم اتنی خاموشی سے نکلا کہ اپنی آہٹ تک اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی۔ باہر ابھی تک برف باری ہو رہی تھی۔ یارم آہستہ سے چلتا سوئمنگ پول تک آیا جو کہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں بھی یہاں پہ لوگ نشے میں دھت موسم انجوائے کر رہے تھے۔ اس ملک میں شراب پینا غلط نہ سمجھا جاتا تھا، یہاں ہر کوئی شراب کا عادی تھا۔ وہ آہستہ سے ان آدمیوں کے قریب آیا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، بریکٹ، وہاں پہ باہر تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے اور پھر اس کی طرف اسمائل پاس کر کے باہر کی طرف نکل گئے۔ یارم کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس اور نشے میں مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ تھے، پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کہا ہے۔ اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ دیکھ لوں گا میں اسے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر تو ہمیں کسی نے نہیں بلایا، یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑے، جب دیکھا یارم سامنے گیٹ پہ کھڑا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو یارم کے حصار میں پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور واش روم جانے لگی۔ جب باہر سے ذرا شور کی آواز سنی تو کھڑکی کی طرف جانے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ یارم نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، اس بات کو یارم نے خود ہی بعد میں بتایا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو باہر مکمل اندھیرا تھا، لیکن باہر مین گیٹ نظر آ رہا تھا۔ یہاں پہ کچھ لوگ یونیفارم میں کھڑے تھے جو کہ ہاتھ میں ٹارچ لیے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل کی انتظامیہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ یارم کو جگائے، لیکن وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اس لیے اسے جگائے بغیر ہی وہ کھڑکی پہ کھڑے ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن وہ ان لوگوں سے کیسے پوچھتی کہ آخر کیا مسئلہ ہے، کیونکہ نہ تو اسے انگلش ٹھیک آتی تھی اور نہ ہی ان کے ملک کی زبان، اس لیے خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر وہاں ایک ایمبولینس آئی اور 2 لوگوں کو گاڑی میں ڈال کے لے گئی۔ یا خدایا، اس کا مطلب یہاں پہ قتل ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بیمار ہوں، ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ مرے ہوئے ہوں، لیکن اگر وہ لوگ صرف بیمار ہوتے تو پولیس یہاں کیوں آتی؟ یہی سب کچھ دیکھتے اس نے یارم کو جگانا ہی بہتر سمجھا۔ یارم اٹھیں، دیکھیں باہر پولیس آئی ہے، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، ایمبولینس بھی آئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کے گئے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کو جگانے لگی لیکن شاید یارم کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کروٹ لے کر دوسری طرف مڑ گیا۔ یارم اٹھے نا، دیکھے نا۔ روح نے ہمت نہ ہاری، ایک بار پھر سے اسے جگانے لگی جب اچانک یارم نے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پہ گرایا اور اس کے اوپر جھکا۔ تمہیں کیا ہے، وہ جو بھی کریں دوسروں کی فکر کرتی ہو، کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ اس کے ارادے جان کر روح نے فوراً بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر یارم کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہ تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتا ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ یارم میری بات تو سنیں، باہر وہاں۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ اور کہتی یارم نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میری بات سنو، آئی لو یو، بھول جاؤ سب کچھ، میرے بارے میں سوچو، صرف مجھے سنو۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں روح بھول ہی گئی کہ وہ اسے کیا کہنے والی تھی۔
اگر یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ اس وقت یارم کی باہوں میں ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے یارم اسے کسی اور دنیا میں لے گیا، جہاں صرف روح اور یارم تھے، جہاں کسی تیسرے وجود کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اپنے چہرے پر، ہونٹوں پر، اپنی گردن پر یارم کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس وقت صرف یارم کو ہی سوچ رہی تھی، جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا یارم مکمل طور پر اپنی روح میں کھو چکا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ یارم کمرے میں نہیں تھا۔ اٹھ کے فریش ہوئی اور یارم کا انتظار کرنے لگی۔ یارم کے پاس اس کا فون نہیں تھا، وہ اپنا فون لایا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنا فون ساتھ لائی تھی، لیکن اس فون پر سوائے یارم کے اور کوئی فون نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات روح کو پتہ ہی نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یارم واپس نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلے گئے، بتا کے تو جاتے۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی۔ ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے کے آیا، لیکن وہ اس سے بھی یارم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس بیچارے کو اردو آتی نہیں تھی، اور روح اس کی زبان سمجھ جائے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ خود کمرے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یارم کے وہ تھپڑ آج بھی یاد تھے، جب کچھ بھی نہ بچا تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم تقریباً 12 بجے واپس آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی روح منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر یارم بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تو میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے؟ میرا بچہ بات بھی نہیں کرے گا مجھ سے؟ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لیا۔ مجھے لگا ابھی تمہارے جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے گیا تھا۔ ہاں تو بتا کے بھی تو جا سکتے تھے، میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، جائے مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ ایسے کیسے مجھے اکیلے چھوڑ کے چلے گئے؟ وہ اب بھی غصے سے منہ پھیرے ہوئے تھی۔ بیبی بولا نا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کے بولا۔ اٹس اوکے، لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ روح آنکھیں چمکا کے بولی۔ ہاں لایا ہوں بابا، گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اب آنکھیں بند کرو، یارم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ روح نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ جب یارم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تب روح نے ذرا سی آنکھ کھولی۔ نو چیٹنگ، یارم نے سختی سے کہا۔ اوکے سوری، اب نہیں کرتی، روح نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جب یارم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے کچھ پہنایا، دنیا کی سب سے خاص لڑکی کے لیے ایک خاص تحفہ۔ آنکھیں کھولو، روح نے ایکسائٹیڈ ہو کے پوچھا۔ ہاں اب آنکھیں کھولوں؟ روح نے ایکسائٹیڈ ہو کے پوچھا۔ ہاں اب کھولو۔ یارم کا آرڈر ملتے ہی روح نے فوراً آنکھیں کھولی اور اپنے گلے میں پہنا لاکٹ دیکھنے لگی، جس میں ایک نیلے رنگ کا ہیرا تھا۔ اس ہیرے کو اس چین میں کس طرح سے جوڑا گیا تھا سمجھنا بہت مشکل تھا، جبکہ ہیرے کے اندر ایک تحریر لکھی تھی۔ یارم یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس کے اندر روح یارم پڑھنا اتنا مشکل نہ تھا۔ یارم ایلس کر روح، یعنی کہ یارم اپنی روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہیرے پر لکھی تحریر اسے سنائی۔ روح نے شرما کے نظریں جھکا لیں۔ ویسے تم آئی لو یو ٹو بول سکتی ہو، یارم نے شرارت سے کہا۔ اف لڑکی کتنا شرماتی ہو، چلو ادھر آؤ اور بدلے میں مجھے اس کے کوئی گفٹ دو، یارم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا دوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں منمنائی کہ یارم بمشکل سن پایا۔ وہ جو کل دینے والی تھی؟ یارم نے اس کے ہونٹوں کو انگلی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں دوں گی، روح شرارت سے کہتی اسے دھکا دے کر دور ہوئی، جبکہ یارم نے ایک ہی جھٹکے سے اسے پکڑ کر واپس اپنے قریب تر کر لیا۔ لیکن تم مجھے جانتی ہو، میں تو لے ہی لوں گا۔ پورے استحقاق سے اس پر جھکتا اس نے کہا۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، سوچتا ہوں تم مجھ سے دور چلی گئی تو میرا کیا ہوگا۔ آئی لو یو، اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی نشانی چھوڑتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا، جب اچانک روح کو صبح والا قصہ یاد آ گیا۔ یارم صبح ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ آپ تو باہر گئے تھے نا، کچھ تو پتہ چلا ہوگا، پولیس کیوں آئی تھی؟ روح پوچھنے لگی۔ ہاں وہ 2 لڑکے تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ دی اور ان کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بلیڈ سے ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کاٹے ہوں۔ ویسے خبر ملی ہے کہ وہ ریپ کر کے اس ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے۔ پولیس ویسے بھی ان کی تلاش میں تھی۔ اچھا ہی ہوا کسی نے پولیس کی ہیلپ کر دی، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یارم لیکن وہ پولیس کو گرفتار بھی تو کروا سکتا تھا، اس طرح سے ان پہ ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بے حسی کی انتہا ہے، بیچارے کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور کسی نے ان کی زبان کاٹ دی، جسم پہ کٹ لگا دیے، جانے کتنا بے حس آدمی ہے جسے ان پہ ترس نہیں آیا۔ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بے رحم تھا وہ۔ اس نے بس بہت ہو گیا، کیا بیکار کی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو؟ کب سے بکواس کیے جا رہی ہو؟ کوئی اور بات نہیں ہے تمہارے پاس کرنے کے لیے؟ وہ اتنے زور سے چلایا کہ روح گھبرا کے اس سے دور ہوئی۔ میں تو بس، وہ منمنائی جب یارم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ دور مت جایا کرو مجھ سے،
کبھی نہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روح کو اپنے بازو میں اس کی انگلیاں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یارم مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نا؟ ایک عجیب جنون سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کہاں جاؤں گی آپ کے بغیر؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ چھوڑے مجھے، وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا تو میں جان لے لوں گا، اس کے بازو چھوڑ کر اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے کہا، جبکہ روح حیران پریشان اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ یارم بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ یہ گاڑی اس نے یہاں آ کے لی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے اسے کمرے سے نکلے ہوئے، اور پچھلے 3 گھنٹے سے وہ صرف اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ روح کو ضرور کچھ نہ کچھ کر دے گا، اور وہ روح کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہی تو تھی جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتا تھا۔ وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، تم تو سمجھنے کی کوشش کرو روح، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے علاوہ۔ میرا یقین کرو روح، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں جو بھی کرتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اچھے کے لیے ہے۔ میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم تو اس درندے کی زندگی میں آیا ہوا فرشتہ ہو۔ اسے یاد تھا جب یارم نے روح کو گلے لگایا وہ کس طرح سے اس کی گرفت میں مچلی تھی، اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی وہ بات یارم کو اندر تک ہلا کے رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب یارم نے خود ہی اسے خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو روح۔ جب پہلی بار تم آئیں، وہ معصوم چہرہ، وہ معصوم روپ مجھے اندر تک ہلا گیا روح۔ وہ جو مجھے پہلی نظر میں ہی ہو گئی وہ محبت تھی۔ ہاں، میں تمہارے سامنے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ تمہارا معصوم چہرہ مجھے ایک ہی نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا۔ اس دن میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ تم میری زندگی میں آؤ گی، لیکن میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک شیطان ہوں، ایک درندہ جسے کبھی کسی پہ ترس نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت اپنے جذبات کو لگام دینے کی کوشش کی، لیکن جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم فلائٹ میں ڈر گئی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ بھول بھال کے تمہیں اپنے سینے سے لگا کے تمہارا سارا ڈر بھلا دوں۔ کمرے سے نکل کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میرا دل چاہا میں تم سے سختی سے بات کروں، تمہیں نرمی سے مخاطب کر کے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا روح۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں تمہارے ساتھ سختی سے بات نہیں کر پایا۔ اسی وجہ سے میں اس دن اس کمرے سے باہر نکل گیا، کبھی تمہارے سامنے واپس نہ آنے کے لیے۔ لیلا نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آیا، اور تمہاری معصومیت ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ مجھے بے بس کرتی رہی۔ اور پھر اس دن تم چلی گئی فلیٹ سے روح، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں تم سے دور رہوں، لیکن نہیں رہ پایا۔ تمہاری غلطی ہے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن نمازوں میں مجھے مانگ مانگ کر خود سے عشق کرنے پر مجبور تم نے کیا۔ ہاں، ساری غلطی ہی تمہاری ہے۔ مجھے اپنے آپ سے عشق کرنے پر مجبور کرنے والی تم ہو۔ تم آئی تھی میرے پاس، میں تو تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جی پلیز میری روح کو مجھ سے دور مت کیجیے گا۔ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں بے رحم بے حس ہوں؟ اللہ جی مجھے ساری دنیا کی نظروں کے سامنے گرا دیں، لیکن روح کی نظروں میں اچھا بنا دیں۔ میری روح مجھ سے نفرت نہ کرے، برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ہاں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں اسے بھی مار دوں گا، وہ صرف میری ہے۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتے وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے روم میں واپس آیا تو دیکھا کمرے میں گپ اندھیرا ہے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس آن کر دیں۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن کروٹ دوسری طرف لی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ تکیوں کی دیوار تھی۔ اس نے ایک نظر تکیوں کی اس دیوار کو دیکھا اور پھر آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ ایک ایک کر کے سب تکیوں کو زمین پر ایسے پھینکا جیسے وہ جیتا جاگتا کوئی وجود ہو۔ روح یہ تو جانتی تھی کہ وہ تکیے کو زمین پر گرا کر اپنی اور روح کے درمیان یہ دیوار ہٹا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کام وہ کتنے غصے سے کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے بازو پر یارم کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ روح نے ابھی تک یارم کا وہی کرتا پہن رکھا تھا۔ یارم نے آہستہ سے اس کا کرتا بازو سے اوپر کیا جہاں پر نیل کے نشان تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔
روح خاصی اونچی آواز میں بولی جیسے کہ وہ بہت دور بیٹھا ہو۔ تو میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے یارم مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ انداز میں دنیا بھر کی ندامت تھی۔ آپ آئندہ مجھ پہ اس طرح سے غصہ نہیں ہوں گے نا؟ پلیز مجھ پہ چلایا مت کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ یارم میں غلط ہوں تو مجھے بتایا کریں، آپ کے سامنے کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھ پہ ایسے غصہ مت ہوا کریں۔ امی اور آپی بھی ایسے ہی چلاتی رہتی تھی مجھ پہ۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، لیکن آپ اگر مجھ پہ چلائیں گے تو میں بیڈ کے بیچ میں ایسے ہی دیوار بنا دوں گی۔ معصوم سے انداز میں معصوم سی دھمکی دے ڈالی۔ نہیں پلیز یہ غضب مت کرنا، ورنہ میں تمہارے ایک ایک تکیے کو ٹانگ مار مار کے نیچے پھینکوں گا، وہ شرارت سے بولا۔ روح بھی کھلکھلا کے ہنس دی۔ ویسے تمہیں منانے کا اسپیشل انتظام بھی کیا تھا میں نے، لیکن تم تو ایسے ہی مان گئی ہو۔ اسپیشل انتظام کیا کیا تھا آپ نے؟ جلدی بتائیں مجھے۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں بالکل اس کے قریب جڑ کے بیٹھ گئی۔ یارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ یہاں نہیں بتاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، یارم نے اس کے گال پہ اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرما کر پیچھے ہٹی۔ باہر بہت سردی ہے، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح تم نے سارا ہنی مون یہیں پہ نکلوا دینا ہے، تم تو اس روم سے باہر ہی نہیں نکلتی ہو۔ چلو جلدی یہاں سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچھا بابا مجھے کپڑے چینج کرنے دیں۔ روح نے اپنا حلیہ دیکھا جو ابھی تک یارم کے کپڑوں میں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے چینج کرنے کی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو ان میں۔ اب جلدی چلو، اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ارے بابا شوز تو پہننے دے مجھے۔ روح نے یارم کو پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی جو اسے گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ جلدی کرو یار، یارم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی روح اس سے ناراض نہیں تھی۔ روح نے شوز پہنے تو یارم ہنسی خوشی روم سے باہر نکلا اور وہ روم لاک کرنے لگی۔ ابھی وہ ہوٹل سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ ریسیپشنسٹ نے یارم کو مخاطب کر کے اس کی فون کال کے بارے میں بتایا۔ کون ہے یہ بدتمیز، یہاں پر بھی مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ یارم روح کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ساتھ لیے فون سننے آیا۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے سلام کرنے یا خیریت پوچھنے کی زحمت نہ کی، شاید اسے اندازہ تھا کہ آگے سے کون بولنے والا ہے۔ ڈیول، تم نے وہاں کسی کو زخمی کر دیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ روح ٹھیک ہے نا؟ خضر نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھابھی، اس کے اتنے سارے سوالوں کے جواب میں یارم نے بس اتنا ہی کہا۔ ہاں میرا مطلب ہے روح بھابھی۔ ہاں تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہاں ہوٹل میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، 2 ریپسٹ یہاں پر تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ ڈالی، ضرور کسی کی بیوی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ سے کہتا خضر کو سب کچھ بتا گیا تھا، جبکہ بار بار روح کا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کے جاتا، جس پر روح شرماتی آگے پیچھے سے بے خبر کچھ سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ تم نے کیا میرے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں؟ یارم نے شکی انداز میں پوچھا۔ تم جہاں جاتے ہو ہمیں وہاں کی خبر رکھنی پڑتی ہے، اور یہاں پر بھی کافی مسائل ہو گئے ہیں۔ وہ انسپکٹر آیا تھا، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، میں نے اسے بتایا کہ تم روح بھابھی کے ساتھ ہنی مون پہ گئے ہو، تو کہنے لگا کہ شادی کو اتنا وقت ہو گیا، اب کیوں گئے ہیں؟ یہ انسپکٹر بات کی کھال اتارتا ہے، اور راشد نے رونا دھونا مچا کر وکرم دادا کو اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ راشد نے وکرم دادا کے سامنے کہا ہے کہ تم نے اس کے بھائی کا قتل کر دیا ہے، خضر فکر مندی سے بتا رہا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خضر، وکرم دادا کبھی غلط بات کا ساتھ نہیں دیتے، اب تم فون رکھو، روح بور ہو رہی ہے، یارم نے اس کے شرماتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یارم کے اس طرح سے کہنے پر روح کا چہرہ مزید سرخ ہو چکا تھا۔ کیا تم روح بھابھی کے ساتھ کھڑے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ بعد میں بات کریں گے، یارم نے بس اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ یارم آپ نے گاڑی کب لی؟ روح اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے جانے من، آپ ہمارے ساتھ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ محبت سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ ہاں تو آپ اگر مجھے پہلے بتا دیتے کہ گاڑی ہے تو نہ مجھے سردی کا ڈر ہوتا اور نہ ہی میں کمرے میں رہتی، وہ منہ بنا کے بولی۔ ہاں تو میرا بیبی، تم نے پوچھا ہی کب؟ ویسے بھی تم نے تو وہیں سے مجھے کہا تھا کہ خبردار جو بستر میں گھسے، ہم ساری جگہ گھومنے کے لیے جائیں گے، اور یہاں آ کے الٹا ہی ہو گیا، تم بستر میں گھسی رہتی ہو اور میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں۔ ہاں تو مجھے تھوڑی نہ پتہ تھا کہ یہاں اتنی سردی ہوگی۔ وہ بھی ہارنے کے موڈ میں بالکل نہ تھی۔ ویسے یارم آپ خضر بھائی سے کیا بات کر رہے تھے فون پہ؟ روح کو اچانک ہی اس کا فون کال یاد آ گئی۔ تمہارے بور ہونے کے بارے میں،
وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگا، نہیں آپ کے دادا کے بارے میں، آپ فون پہ اپنے دادا کے بارے میں بات کر رہے تھے نا، میں نے سنا تھا آپ نے دادا کہا تھا۔ روح جتنے سیریس انداز میں بولی تھی، یارم کا کہا اتنا ہی بلند تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب یارم نے اس کے سامنے اتنی زور سے کہا لگایا تھا، او میری جان تم بہت معصوم ہو، اس لیے تو پیار کرتا ہوں تم سے، لو یو۔ وہ گاڑی کی پرواہ کیے بغیر روح پر جھکا تھا۔ یارم گاڑی چلائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ وہ اپنا حیا سے دہکتا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، تمہارا یارم تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں پتہ ہے یہ میری زندگی کے سب سے حسین دن ہیں، ہم ہر سال یہاں آئیں گے اور ایسے ہی رہیں گے۔ ہاں ہم اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں گے اگلے سال، روح بنا سوچے سمجھے بولی تھی، اور پھر جب اپنی بات سمجھ میں آئی تو یارم کو دیکھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ اچھا تو ایک سال میں تمہارا کتنے بچے پیدا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم دیکھ کے گاڑی چلائیں، اور میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اگر تمہارے ساتھ فری ہو جاؤ تو تم بالکل ہی فری ہو جاتی ہو، ہے نا؟ وہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا، یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ اپنا لال اناری چہرہ لیے وہ لوگ اس وقت ریک جاوک کی خوبصورت سڑک پر تھے جہاں پر بہت بڑا بازار تھا۔ یارم ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سارا بازار ہی بند تھا تقریباً، کوئی دکان کھلی ہوئی تھی۔ ریک جاوک آئس لینڈ کے ان شہروں میں سے تھا جہاں پر پلازے اور بلڈنگ نہیں بنائی جاتی، اور اگر بنائی بھی جائیں تو ان کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنے کہ باقی شہروں میں۔ یارم اسے اپنے ساتھ ایک بوتیک کے اندر لایا تھا۔ اس نے وہاں کاؤنٹر پہ کھڑے آدمی سے کچھ پوچھا اور اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور کہیں کا راستہ بتایا۔ یارم ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ بھی بنا اس سے کچھ پوچھے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ سنو، اس روم کے اندر جاؤ، یہ لڑکی تمہیں ڈریس دکھائے گی، تمہیں وہ ڈریس پہن کے باہر آنا ہے۔ اس نے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کو اپنے انتظار میں کھڑا دیکھ کر روح بنا کچھ پوچھے اس لڑکی کے ساتھ اندر جانے لگی۔ لڑکی نے اسے ایک خوبصورت سرخ رنگ کا فراک نما ڈریس دکھایا۔ دیکھنے والا بآسانی اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ لڑکی کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، شاید وہ لڑکی بھی یہ بات جانتی تھی، اس لیے صرف اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، اس کے بھی بازو نہیں ہیں، مجھے یارم سے بات کرنی ہے، روح نے اس لڑکی سے اردو میں کہا، جبکہ وہ لڑکی بنا اس کی بات سمجھے آگے سے مسکرائے جا رہی تھی۔ دیکھیے مسکرانا بند کریں، مجھے میرے شوہر سے بات کرنی ہے، پلیز انہیں بلا دیں، اس بار روح نے تفصیل سے کہا، لیکن وہ لڑکی پھر بھی پاس کھڑی مسکراتی رہی جیسے اسے صرف مسکرانے کے ہی پیسے ملتے تھے۔ وہ لڑکی کو ایسے ہی چھوڑ کر باہر نکل آئی، لیکن اب وہاں یارم نہیں تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ وہ خود سے سوال کرتی واپس اندر آ گئی، جہاں وہ لڑکی ابھی بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے روح کا دل چاہا کہ اس کے مسکراہٹ نوچ کے کہیں پھینک دے۔ کیسی عجیب لڑکی ہے، اب کیا کروں؟ اگر یارم واپس آ گئے تو مجھ پہ غصہ ہوں گے۔ پہن لوں؟ ہاں تو وہ شرٹ بھی تو پہنی تھی، اس کے اوپر بھی تو شال لی تھی، اس کے اوپر بھی لے لوں گی، اور ویسے بھی یارم نے بتایا تھا کہ یہاں پہ مجھے اچھے کپڑے نہیں ملیں گے، ویسے بھی یہ فراک کتنا خوبصورت ہے، صرف بازو ہی نہیں ہے نا، اور یارم نے دیکھ کر ہی خریدا ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے ڈریس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پہننے چلی گئی۔ ڈریس پہن کے واپس نکلی، ہاتھ میں یارم کے کپڑے اور اپنی شال تھی۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ کپڑے لینے چاہے، جب روح نے فوراً ہی شال کو اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑ لیا اور اپنے بے لباس بازوؤں کو ڈھکنے لگی۔ روح نے اپنے آپ کو شال سے اس طرح سے کور کیا کہ وہ کہیں سے بھی بے لباس نہ ہو، اور پھر اسے وہ لڑکی باہر آنے کا راستہ دکھانے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم تیار 3 پیس سوٹ میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کالے رنگ کے سوٹ جس میں اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی تھی وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے پتہ تھا تم کور کر لو گی، اس نے روح کی شال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کیسا لگا ڈریس؟ اس نے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ ریڈ کلر کی پرنسز ڈریس میں وہ کسی باربی ڈال سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا ہے لیکن سلیو لیس ہے، روح نے منہ بنا کے جواب دیا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ کوئی بات نہیں بیبی، وہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا تمہیں دیکھنے والا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا۔ یارم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روح ایکسائٹیڈ سی اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یارم میں ان ہائی ہیلز میں ٹھیک سے چل نہیں پا رہی، اس نے اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ اس لڑکی نے اس کی ڈریس کے ساتھ میچنگ اس کے پیروں کے قریب رکھے تھے۔ وہ اسے یہ نہیں بتا پائی کہ اس نے کبھی ہائی ہیلز نہیں پہنی۔ میں اٹھا کے چلوں؟ وہ شرارت سے رکا۔ نہیں میں چل سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ یارم سچ میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا، وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھی اور بری طرح سے لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، یارم اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔
شرم کے مارے روح اپنی نگاہیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یارم لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ نہیں روح، یہاں کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب باتوں سے، اور دوسری بات تو میری بیوی ہو، میں جو چاہے کروں، وہ کہتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا اور آ کر واپس اسے گاڑی میں بٹھایا۔ روح نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے جلدی سے اپنی سائیڈ کا دروازہ بند کیا۔ یارم ہم جا کہاں رہے ہیں، آپ بتاتے کیوں نہیں مجھے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ وہاں جہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو۔ اب ایک دم چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ ہے مجھے ڈرائیونگ کے دوران بات کرنا بالکل پسند نہیں، وہ سختی سے کہتا ہوا اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا، جبکہ روح سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندنے لگی۔ خبردار روح، سونا مت، تمہاری نیندوں کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد یارم نے اندھیرے میں گاڑی روک دی۔ چلو آؤ روح، وہ اسے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس اندھیری سڑک پر وہ دونوں کہاں جاتے؟ یہاں تو صرف ایک جنگل تھا، وہ بھی برف سے ڈھکا ہوا، یا جنگل سے نکلتی شاید ایک سڑک۔ یارم ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ آج میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم نے ان کے بالکل ٹھیک جواب دیے تو میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے چلوں گا، اور اگر نہیں تو تمہیں یہیں جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ وہ بالکل سیریس موڈ میں بول رہا تھا۔ اگر ہمت ہے تو چھوڑ کے دکھائیں، مجھے پتہ ہے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں آپ سے دور چلی گئی تو یہاں کی سڑکوں پہ پاگلوں کی طرح گھومیں گے آپ۔ کیا دعویٰ تھا! وہ کچھ ہی دنوں میں سمجھ چکی تھی کہ یارم اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ روح، اس نے جذبات کی شدت سے اس کا نام پکارا تھا۔ روح سوالیہ انداز سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، بالکل ٹھیک کہتی ہو تم، اگر تم مجھ سے دور ہوئی نا تو میں واقعی میں ان سڑکوں پہ پاگلوں کی طرح گھوموں گا۔ فی الحال تو تم نے میرا پاگل پن دیکھا ہی نہیں، میں سچ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھ سے کبھی دور تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سوال وہ بار بار اس سے کیوں پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرے تو وہ اسے دوسری دنیا سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ یارم میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی بھی تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کے علاوہ ہے ہی کون میرا؟ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا بتاؤ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ کرتی بھی ہو کہ نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا۔ یارم آپ میری ہر بات میں شامل ہیں، آپ میری ہر سانس میں شامل ہیں، ہر نماز کے بعد کی دعا ہیں آپ۔ میں خود بھی نہیں جانتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ آپ میرے لیے میرا سب کچھ ہیں یارم۔ اب آپ اسے میری محبت کہہ لیں یا کچھ اور، لیکن آپ سے زیادہ عزیز مجھے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ جب آپ صبح کام پہ جاتے ہیں تو میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی ہوں، اور جب آپ واپس آ کر، وہ شرمائی تھی، یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے ہی شوہر کے سارے دن کی بےتابیاں بیان نہیں کر پاتی تھی۔ جانتی ہو روح، میری ماں کہا کرتی تھی، اگر کسی شخص کی محبت آپ کی ہر نماز کی دعا بن جائے تو سمجھ لو وہ محبت عشق بن کر آپ کی روح میں اتر چکی ہے۔ میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں روح، اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ روح کے وجود کو اس نے اپنے آپ میں چھپایا ہوا تھا۔ آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، بتائیں مجھے؟ روح نے پوچھا۔ محبت؟ ہاں، وہ کہا لگا کے ہنسا تھا۔ تم میرا عین ہو، تم میرا شین ہو، تم میرا کاف ہو۔ روح یارم کے دل سے روح میں اترا ہوا عشق ہے۔ روح کی آنکھوں سے بےتاب آنسو چھلکے۔ روح، تم میری زندگی میں آئی پہلی خوشی ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے تم جیسی لڑکی ملے گی۔ وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، جبکہ آہستہ آہستہ یہ سفر ابھی جاری تھا۔ یارم آہستہ آہستہ کہتا اسے اپنے ساتھ لے کے کہیں جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پہ اسے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ ان کی گاڑی کہیں پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر کی لائٹس جل رہی تھیں۔ یارم، یہ روح نے سامنے چھوٹے سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں میری جان، اب تم نے اگلے سال ہمارے بچوں کے ساتھ یہاں آنے کا پلان بنایا ہے تو میں نے سوچا ان کے لیے گھر بھی تو ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹا گھر ہے وہ، یہاں پر بڑے گھر نہیں ملتے، یہاں سب لوگ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے آبادی سے الگ تھلگ ایک چھوٹا سا گھر لیا ہے۔ میں نے سوچا تمہیں کیا گفٹ دوں، پھر میرے ذہن میں یہی ایک چیز آئی، کیسا لگا؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیارا ہے۔ یارم نے دیکھا کہ روح رونے کی مکمل تیاری پکڑ چکی ہے۔ بالکل میرے جیسا نا؟ یارم نے شرارت سے کہا۔ آپ کب سے پیارے ہو گئے؟ پیاری تو صرف لڑکیاں ہوتی ہیں۔
रूह ने उसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए। हाँ यार, लड़के तो हॉट होते हैं मेरे जैसे, या लड़कियाँ हॉट भी होती हैं? वो शरारत से आंख दबा के बोला। यारम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, छोड़े मुझे, मेरे घर के अंदर जाना है मुझे। वो अपना आप छुड़ाकर अपना गुलाबी चेहरा लिए अंदर जाने लगी। सॉरी बेबी, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज आखिर हमारे नए घर में हमारा पहला दिन है। उसने रूह को अपनी बाहों में उठाते हुए शरारत से कहा। बाकी घर सुबह देख लेना, फ़िलहाल सिर्फ बेडरूम ही देखो। वो उस पर झुकते हुए बोला और उसे लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सुबह जब रूह की आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसने अपने आप को यारम की बाहों में पूरी तरह से कैद पाया। शर्मीली सी मुस्कान मुस्कुराते हुए यारम का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी जब यारम ने उसे और कस के अपनी बाहों में भरा। यारम प्लीज़ छोड़ें, सुबह के 10 बज रहे हैं, कितना वक्त हो चुका है। वह उसकी बाहों से अपना आप छुड़ाते हुए बोली। तुमने क्या करना है इतनी जल्दी जाग के? लेटी रहो, ऐसे ही मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। वो उसके बालों में मुँह छुपाते हुए बोला। यारम, मुझे भूख लगी है। यारम को रात वाली टोन में वापस आते देखकर जल्दी से कहा, ना तुम्हारी नींद ख़त्म होती है ना तुम्हारी भूख ख़त्म होती है। पहले बताओ तुम्हारा खाना जाता कहाँ है? तुम्हें लगता क्यों नहीं है? अपनी हालत देखो, कुछ खाया पिया करो। हाँ, ताकि आपकी तरह मोटी हो जाओ। बाजू देखे आपने अपने कितने मोटे हैं। लड़की, लोग ऐसी बॉडी बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 2 साल का कोर्स करके ऐसे मसल्स बनाते हैं। और जिसे तुम मोटा कह रही हो ना, लड़कियां मरती हैं ऐसी लुक्स पे। यारम ने उसे इन मसल्स की अहमियत समझाना ज़रूरी समझा। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसी लुक्स पे मरती हैं। रूह ने नाक से मक्खी उड़ाई। मतलब तुम नहीं मरती हो मेरी लुक्स पे। यारम ने अपनी तोपों का रुख सीधा उसी की तरफ किया। हेलो, मुंह धो के रखें, मुझे आपकी लुक्स से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस आपके ये डिम्पल थोड़े से अच्छे लगते हैं। रूह ने उसके गाल पर उंगली रखते हुए कहा। थोड़े से? यारम ने उसकी नकल उतारी। हाँ, बिल्कुल थोड़े से, बाकी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चलो जी, कुछ तो अच्छा है, यारम ने भरपूर अपने डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए कहा और लगे हाथ एक प्यारी सी गुस्ताखी भी कर दी। यारम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, रूह ने सुर्ख होते चेहरे से कहा। हाँ हाँ, पता है मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे डिम्पल्स थोड़े से अच्छे हैं, यारम आंख दबाते हुए बोला। छोड़े मुझे, मुझे मेरा घर भी देखना है। उससे अपना आप छुड़ाते हुए जल्दी से उठी। यारम, बाहर बर्फ़ गिर रही है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई थी जहाँ शीशे की बड़ी सी दीवार के बाहर बर्फ़ गिर रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के वापस बेडरूम में आई और यारम को बताने लगी। यारम ने मुस्कुराकर उसकी एक्साइटमेंट देखी। मैं तो पहले ही कहता था, जब बर्फ़ गिरती है तब ज़्यादा सर्दी नहीं होती। हाँ, लेकिन बर्फ़ गिरने के बाद वो बहुत सर्दी होती है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। यारम ने उसकी शॉल ठीक से उसके कंधों पे फैलाते हुए कहा। उसने अभी तक रात वाली ही ड्रेस पहन रखी थी। मैं अभी थोड़ी देर में होटल जाऊंगा और वहाँ से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लाऊंगा, और यहाँ पर तुम किसी भी किस्म के ड्रेस पहन सकती हो, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। हम अगले 5 दिन यहाँ रुकेंगे, फिर वापस दुबई जाएंगे, यारम ने उसे अपने करीब करते हुए बताया। यारम, अगर हम वापस ही जाने वाले थे तो आपने घर क्यों खरीदा यहाँ? रूह ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि हम हर साल यहाँ छुट्टियाँ मनाने आएंगे मेरी जान। अब हर साल हम होटल में तो नहीं रह सकते ना? यारम ने प्यार से उसके बालों को छेड़ते हुए कहा। यारम, आपके पास क्या बहुत पैसे हैं? वो थोड़ी के नीचे हाथ रखे पूछने लगी। हाँ बहुत, क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो मुस्कुराया। मुझे लिपस्टिक लेनी है, रूह ने जल्दी से फरमाइश कर दी। यारम कहाँ लगा के हंसा। रूह, तुम लिपस्टिक के लिए मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पास कितने पैसे हैं? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरी आपी के पास बहुत सारी लिपस्टिक्स थीं, वो कभी कभी मुझे भी लगाती थी। रूह एक्साइटमेंट में बताते हुए कब उसके इतने करीब बैठ गई उसे खुद भी पता न चला। एहसास तब हुआ जब यारम उसे पूरी तरह से घेर चुका था। यारम प्लीज़ छोड़ें। रूह का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। यारम की कुर्बत में उसका यही हाल होता था। उसने अपना आप छुड़ाने की नाकाम सी कोशिश की। जब यारम ने उसकी तरफ झुकते उसकी मज़ाहमत को नाकाम बना दिया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, मुझे अभी आराम करना है। रूह ने उसे फ़ैसला सुनाया। लेकिन रूह, तुम यहाँ कैसे रहोगी? मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। मैं अपने घर में भी अकेली नहीं रह सकती। यारम, कुछ नहीं होगा मुझे, क्या हो गया है आपको? मैं ऊपर रहूँगी प्लीज़, मैं इस वक्त बिल्कुल सफ़र नहीं करना चाहती। नहीं रूह, यहाँ खतरा है, यहाँ जंगली जानवर हैं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। न जाने मुझे कितना वक्त लग जाए। यारम किसी हाल में उसे अकेला छोड़ने को तैयार न था।
ہو میں باہر نکلوں گی تو جنگلی جانور آئیں گے نا، اور ویسے بھی جنگلی جانور رات کو آتے ہیں، آج تو اتنی روشنی ہے یہاں، اب پلیز آپ جائیں، اگر آپ لیٹ جائیں گے تو پھر لیٹ واپس آئیں گے اور پھر آتے ہی میری نیند کے دشمن بن جائیں گے۔ روح جلدی جلدی میں بولتی اپنی زبان دانتوں کے نیچے دبا گئی۔ اس کی بات سن کے یارم کے ڈمپلز نمایاں ہوئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، تو جلدی جاؤں گا تو جلدی واپس آؤں گا، کیونکہ واپس آ کے مجھے تمہاری نیند کا دشمن بھی تو بننا ہے، وہ شرارت سے کہتا ہوا اٹھا اور دروازہ اندر سے ٹھیک سے لاک کرو، اور جب تک میں نہ آؤں باہر مت نکلنا، یہاں دور دور تک کوئی نہیں آتا جاتا، خیال رکھنا اپنا، میرے لیے، محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد روح نے پورا گھر دیکھا جو کہ وہ صبح ہی دیکھ چکی تھی۔ گھر کی سیٹنگ ٹھیک نہیں تھی جو کہ اس نے خود اپنی مرضی سے کرنی تھی۔ تھوڑی دیر کے گھومنے پھرنے کے بعد اسے پتہ چلا گھر میں ہر جگہ ہیٹنگ سسٹم لگا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر سردی نہیں لگتی۔ وہ اب سمجھی تھی، یارم کے پیچھے دروازہ بند کرنے کے لیے جاتے ہوئے اسے اتنی سردی لگ رہی تھی تو اندر آتے ہی اسے سردی کیوں نہیں لگی؟ یہ سچ تھا کہ برف گرتے ہوئے اتنی سردی نہیں محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسان جتنی سردی محسوس کرے اسے اتنی ہی لگتی ہے، اور روح سے زیادہ اچھی طرح سے سردی کون محسوس کر سکتا تھا؟ یہ بات یارم بہت زیادہ اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا، اسی لیے اس نے اس گھر میں اسپیشلی ہیٹنگ سسٹم لگوایا تھا۔ اور اب گھومنے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بور ہو کے وہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ یارم کی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی مہک ابھی تک کمرے میں موجود تھی۔ یارم سگریٹ بہت پیتا تھا اور اس چیز سے روح کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کی بہن تانیہ بھی امی اور بہنوں سے چپ چھپا کے سگریٹ پیتی تھی۔ اس کو پتہ ہونے کے باوجود اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہ بتائی، خیر وہ بتا دیتی تو ویسے بھی کون اس کے سنتا۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے آ کر بیڈ پہ لیٹ گئی۔ وہ اب بھی اپنی آج کی اور کل کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، کتنا کچھ بدل چکا تھا یہاں آ کے، کتنی الگ ہو چکی تھی اس کی زندگی۔ پاکستان میں تو اسے خود کے لیے سوچنے کا بھی وقت نہ ملتا تھا، وہاں کون تھا اس کی پرواہ کرنے والا، اس کا پوچھنے والا؟ وہ دن رات کام کرتی تھی، کوئی نہیں تھا جو اس کے بیمار ہونے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تو دور کی بات، اسے دوائی تک نہیں لا کے دیتا تھا۔ سب کے کھانے کے بعد اگر کھانا ختم ہو جاتا اور اس کے لیے کچھ نہ بچتا تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے رات میں کھانا کھایا یا نہیں، اور یہاں کوئی تھا جو اس کی ذرا سی بات بھی کتنے غور سے سنتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کے کھانا نہ کھانے پر 100 بار پوچھتا تھا۔ کتنی بدل چکی تھی اس کی زندگی۔ یارم اس سے محبت نہیں عشق کرتا تھا اور اس عشق پر وہ ایمان لے آئی تھی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا چکا تھا، وقت دیکھا تو شام کے 3 بج رہے تھے۔ یارم ابھی تک نہیں آئے، یہ کہاں رہ گئے؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ دور سڑک پر ایک آدمی چلتے ہوئے جا رہا تھا، اس نے کمبل نما شال سے خود کو ڈھکا ہوا تھا، یا شاید اس نے کوئی جیکٹ پہن رکھا تھا، ہوڈی والا دور سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یارم نے تو کہا تھا یہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں، یارم نے بتایا تھا کہ یہاں دور دور تک نہ کوئی بازار ہے اور نہ ہی کوئی گھر، تو پھر یہ آدمی کون تھا؟ کہیں کوئی راستہ تو نہیں بھول گیا؟ سوچتے ہوئے پردہ برابر کیا اور واپس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں آدمی کو بلا کر واپس نیچے آ گئی۔ یارم اب تک نہیں آئے، فون بھی نہیں لائے اپنا، ورنہ پوچھ لیتی۔ چلو ٹی وی دیکھتی ہوں، اس نے سوچا اور ایک بار پھر سے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم کو گئے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے، ہوٹل یہاں سے بہت فاصلے پر تھا، اس سے تو بہتر تھا ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹی وی بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں کھانا بنانے کا کوئی سامان موجود نہ تھا، ورنہ وہی بنا لیتی۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے بریڈ کھلا کے چائے پلائی تھی اور اب اسے ہلکی ہلکی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے یارم کے انتظار میں سڑک دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا تو دیکھا وہ آدمی ابھی بھی وہیں اسی جگہ کھڑا ہے۔ باہر برف گرنا شروع ہو چکی تھی اور وہ آدمی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا آدمی ہے، اس طرح سے برف میں کھڑا ہے؟ یقیناً یہ آدمی راستہ بھول کے اس طرف آ گیا ہے، شاید اب کسی گاڑی یا لفٹ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ تو میری زبان سمجھتا ہی نہیں، میں اسے کیسے بتاؤں گی کہ وہ غلط جگہ آیا ہے؟ جیسے بھی بتاؤں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے صحیح راستہ دکھاؤں۔ روح نے سوچتے ہوئے اپنی شال کو ٹھیک سے سر پہ لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔
سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ.